Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today's lecture is about life hereafter, the Quranic argumentation. We know that belief in the hereafter is one of the important articles of Islamic creed. यानी आखिरत पर ईमान इस्लामी अकीदे का एक बहुत अहम जुज़ है। जैसे हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, उसकी तौहीद पर ईमान रखते हैं, रिसालत पर ईमान रखते हैं, ऐसे ही हम आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। आखिरत यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का तसव्वुर, जन्नत जहन्नम का तसव्वुर, ये कि ये दुनिया ऐसे ही हमेशा नहीं रहने वाली है, एक दिन ये ख़त्म होगी, उसके बाद फिर एक नई ज़िंदगी शुरू होगी जिसमें इस ज़िंदगी के आमाल के मुताबिक इंसान के हक़ में जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला किया जाएगा। तो हमारा अकीदा जो सबसे बेहतरीन तरीके पर ईमान मुफस्सल में समअप होता है, उसमें भी हम लास्ट में वल बअस बादल मौत के हम ईमान रखते हैं मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। तो आखिरत के दिन पर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई तौहीद और रिसालत पर ईमान रखता है लेकिन आखिरत पर ईमान नहीं रखता तो वो इस्लामी अकीदे के मुताबिक मोमिन नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो आखिरत का तसव्वुर है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का तसव्वुर है, इसके बारे में कुरान कैसे इस्तिदलाल करता है। व्हाट इज़ द कुरानिक आर्ग्यूमेंटेशन ऑन दिस। एक तो है कुरानिक डिस्क्रिप्शन कि क़यामत के दिन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कुरानिक आर्ग्यूमेंटेशन के बारे में, यानी आखिरत की जो ज़िंदगी है, आखिरत का जो तसव्वुर है, उसके हक़ में कुरानी इस्तिदलाल क्या है। तो कुरान पाक का एक बेशतर हिस्सा या कुरान पाक का एक मुतअद्दी हिस्सा है, कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द कुरान इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ हियर आफ्टर और अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग द रिजरेक्शन, दैट इज द लाइफ हियर आफ्टर। लेकिन अगर हम उन तमाम आयात को देखेंगे तो जो जहाँ तक इस्तिदलाल का सवाल है, यानी आर्ग्यूमेंटेशन का सवाल है, तो तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। एक है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम गॉड्स ओमनीपोटेंस, यानी गॉड्स पावर ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दूसरा आर्ग्यूमेंट है जिसको हम कह सकते हैं एनालॉजीज ऑफ रिजरेक्शन इन नेचुरल फिनोमिना, यानी कुछ नेचुरल फिनोमिना ऐसे हैं जो रिजम्बल करते हैं रिजरेक्शन से, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने से। तो उन नेचुरल फिनोमिना से जो इंसान इसी दुनिया में ऑब्जर्व करता है, उनसे भी कुरान आखिरत पर इस्तिदलाल करता है। दे हैव बीन यूज्ड एज आर्ग्यूमेंट्स फॉर और इन सपोर्ट ऑफ द लाइफ हियर आफ्टर। ऐसे ही ये आखिरत की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रिजरेक्शन, ये मरने के बाद दोबारा जिंदा होना क्यों ज़रूरी है, ये भी कुरान बतौर एक दलील पेश करता है इस आखिरत के हक में। तो अब अगर हम इन तीन आर्गुमेंट्स के बारे में कुछ कुरानिक वर्सेस को एज एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट गॉड्स ओमनीपोटेंस, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसकी ताकत और कुदरत इतनी है कि उसके लिए ये सब करना, यानी मरने के बाद दोबारा इंसान को पैदा करना और एक नई दुनिया बसाना, जन्नत और जहन्नम, ये सब उसकी कुदरत से कुछ भी बईद नहीं है। तो इसके बारे में सूरह यासीन की आखिरी आयत जो है चैप्टर 36 वर्सेस 77 to 83, वो एक बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव पैसेज है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Does man not see that we created him of a sperm drop, and lo, he is flagrantly contentious. He strikes for us a similitude and forgot his own creation. He says, who will quicken the bones when they have decayed? Say, he who first brought them into being will quicken them. He knows well about every kind of creation. He who created from a green tree a fire for you, a fire to light your stoves with. Has he who created the heavens and the earth no power to create the likes of them? Yes, indeed, he is the superb creator. Whenever he wills a thing, he just commands it be, and it is. Holy is he who has full control over everything, and to him you shall all be recalled. تو ان آیات میں آپ دیکھیے کیا کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کو بھول گیا. کیا وہ یہ بھول گیا کہ ہم نے اس کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا اور پھر وہ جھگڑالو بن گیا؟ وہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ پیدا کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. تو یہ ایک آرگیومنٹ تھا مکہ کے ڈسبلیورز کا، یا آج بھی کسی انسان کا ہو سکتا ہے کہ جب میں مر کر گل سڑ جاؤں گا، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، راکھ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد مجھے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو قرآن یہاں آرگیومنٹ دیتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. دس از دا قرآنک آرگیومنٹیشن کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ وہی پیدا کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. یعنی جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق سے واقف ہے، اس کے لیے کوئی بھی تخلیق مشکل نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کے علم کا ذکر کیا گیا بطور ایک آرگیومنٹ کی کہ وہ ایسا خالق ہے جس کے علم سے کوئی بھی تخلیق باہر نہیں ہے. وہ جو بھی تخلیق کرنا چاہیے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. اگر آپ آیت 81 کو دیکھیں گے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ اس کے لیے آخرت کو برپا کرنا کوئی مشکل نہیں. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ، کیا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں ہوگی کہ وہ ان جیسا پھر سے پیدا کرے یا وہ آپ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ ماہر تخلیق کار ہے اور ہر چیز سے واقف ہے. اور پھر اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور ایمفیسائز کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے تو کوئی تخلیق کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے یہ آخرت برپا کرنا کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ میں کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے، بعید از قیاس ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اس کے سامنے یہ آخرت
برپا کرنا ایک بالکل چھوٹی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ آخرت برپا ہو جائے اور وہ برپا ہو سکتی۔ دوسرا آرگومنٹ جو ہے وہ انالوجیز آف ریزریکشن ان نیچرل فینومینا، یعنی انسان کچھ ایسے واقعات اپنے ماحول میں آبزرو کرتا ہے جو ریزمبل کرتے ہیں اس ریزریکشن سے۔ تو جب آپ اپنے ارد گرد ایسے واقعات کا، ایسے ریزریکشن ایونٹس کا تجربہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو پھر یہ بات آپ کے لیے ماننا کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے، یعنی وہ ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتا ہے۔ تو اس بارے میں سورہ قاف کی آیات 9 تا 11 اور سورہ روم کی آیت 19 بطور مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ سورہ قاف میں کہا گیا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ We also sent down blessed water from the heaven, wherewith we caused gardens and harvest grain to grow, and tall palm trees with their thickly clustered sparks. All this as sustenance for our servants. And thus we do bring the dead land back to life with water. Such shall be the coming forth of human beings from them. یعنی اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ایسے ہی سورہ روم میں کہا گیا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون He brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living and revives the earth after it is dead. Likewise will you be raised to life after you die. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں سے زندہ چیزوں کو نکالتے ہیں اور زندہ ہستیوں کو موت دیتے ہیں، ان میں سے بے جان چیزوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو جیسے آپ ایسے ہی وہ پھر سے یہ کہا گیا کہ یحیی الارض بعد موتها، مری ہوئی زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ سب ہوتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی آپ کی موت کے بعد پھر سے زندہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی زندہ چیز کے بنیادی اجزاء پر غور کریں گے تو وہ سب مردہ ہی ہوتے ہیں، ان کو ایک خاص ترکیب میں جوڑ کر اللہ تعالیٰ زندگی عنایت فرماتے ہیں۔ کوئی بھی جو زندہ چیز ہے، زندہ وجود ہے، اس کی جسم کے جو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں وہ سب اپنی اصل میں بے جان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان بے جان چیزوں سے اللہ تعالیٰ زندگی تخلیق فرماتے ہیں اور پھر اس زندہ ہستی پر موت وارد کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ سب کرتا ہے وہ آخرت بھی برپا کر سکتا ہے۔ ایسے یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ نیسیسٹی آف ریزریکشن، یعنی اس آخرت کی ضرورت کیا ہے، یہ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی دینے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ مومنون جو چیپٹر 23 ہے اس کی ورسز 115 and 116 اور سورہ قلم کی آیات 35 اور 36، 35 اور 36 بطور مثال پیش کی۔ سورہ مومنون میں کہا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. Did you imagine that we created you without any purpose and that you will not be brought back to us? So exalted be Allah the true King. There is no God but He, the Lord of the great throne.
تو یہاں پہ آ گیا کہ ڈیڈ یو امیجن دیٹ وی کریٹڈ یو وداؤٹ اینی پرپز اینڈ دیٹ یو ول ناٹ بی براٹ بیک ٹو اس. ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو فضول میں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے اور آپ کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر آخرت کا تصور نہ ہو، اگر آخرت نہ ہو تو پھر انسانی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے کہ انسان پیدا ہوا، دنیا میں زندہ رہا اور مر گیا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں نکلا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اس کائنات میں جہاں ہر چیز بامقصد ہے وہاں انسان جو ایک عقلی وجود ہے اس انسان کی زندگی ہی بے مقصد ہو. تو آخرت سے ہی اصل میں انسانی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، انسانی زندگی کے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے کہ انسان نے اس دنیا میں جو بھی اعمال کیے ان پر ایک فائنل ججمنٹ آ جائے، وہ دیکھے کہ اصل میں اس نے وہ کیا کر کے آیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور اس نے کیا نہیں کیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا. تو انسانی زندگی کا جو مقصد ہے، جو میننگ آف لائف ہے، وہ آخرت سے ہی ظاہر ہوگا، وہ آخرت سے ہی پورا ہوگا. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بناتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، لیکن اس کو اپنے ان اعمال کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ملتا. دوسرا انسان بے شمار لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے اور پھر اس پر موت وارد ہوتی ہے، اس سے ان مظلوموں کا بدلہ نہیں لیا جاتا، وہ پورا نہیں ہوتا. تو اس سب کے لیے ایک فیصلے کا دن ہونا چاہیے جہاں ہر کسی کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے، ہر برے انسان کو اس کی برائی کی سزا ملے. جو جزا و سزا دنیا میں پوری طرح سے قائم نہیں ہے. تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر کوئی ظالم ظلم کر کے اپنی موت مرا اور مظلوموں کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی، اور کوئی انسان نیکی کر کے مرا اور اس کو اس کی نیکی کا صلہ ہی نہیں ملا. تو پھر تو اچھا برا، مسلم کافر، نیک بد، اس میں کوئی فرق نہیں رہا. تو اس لیے بھی آخرت ضروری ہے. اور یہی بات سورہ قلم کی ان آیات میں کہی گئی ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. What shall we treat those who have submitted to our command like those who have acted as criminals? What is the matter with you? How ill do you judge? یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا انسان بھی مرا، برا انسان بھی مرا اور دونوں کا ایک ہی انجام ہوا، کوئی آخرت نہیں ہے، تو یہ فیصلہ بالکل غلط ہے. اس لیے بھی آخرت ضروری ہے کہ انسانی اعمال کا فیصلہ ہو کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون حق پر تھا، کون باطل. السلام علیکم.